वसल्लम को इंसान नहीं मानते, बाज़ जगह फरिश्ता मानते हैं, बाज़ जगह खुदा का हिस्सा मानते हैं, ये याद रखें, इंसान नहीं मानते। अहमद रज़ा ने हदायत के बख्शिश में लिखा है, नूर वहदत का टुकड़ा हमारा नबी, नूर वहदत का टुकड़ा हमारा। नूर वहदत का क्या माना है? वहदत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौहीद की बात कर रहा है, कहते हैं नूर वहदत का टुकड़ा, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जुज़ माना है। जुज़ ला जज़ा वाली बात अगर ज़हन में हो ना, तो ये खुदा पाक को, अल्लाह खुदा पाक का जुज़ मानते हैं अल्लाह हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अब आपने जो हदायत के बख्शिश का शेर पेश किया है, इसका जवाब हमारे उस्ताद मोहतरम इमामुल मुनाज़िरीन शेखुल कुरान अल्लामा मोहम्मद सईद अहमद असअद रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ुबानी आप समाअत कर लीजिए। जी, उस सब एक शेर के हवाले से पूछा गया है, आला हज़रत का वो शेर है और उसका जो लास्ट में जुमला है वो आला हज़रत लिखते हैं कि नूर वहदत का टुकड़ा हमारा नबी। इस हवाले से ज़रा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे अकायद की किताबों में ये बात सराहत से दर्ज है कि अल्लाह ताला तजज़्ज़ी से पाक है। बेशक बेशक अल्लाह का कोई जुज़ नहीं है, बेशक ये अकायद की किताबों में है। अच्छा, और फिर ये अकीदा भी दो किस्म का होता है, एक अकीदा क़तइया और एक अकीदा ज़न्निया। खुदा ताला का जुज़ से पाक होना ये अकीदा क़तइया है, ज़न्निया नहीं है। ये बात ज़हन में रहे। हम अल्लाह ताला को बेमिसल भी मानते हैं, बेमिसाल मानते हैं, उसका कोई जुज़ है ही नहीं, वो तजज़्ज़ी से पाक है। बेशक बेशक ये बात ज़हन में रखने के बाद अगर तो ये माना किया जाए कि अल्लाह के नूर का टुकड़ा है तो ज़ाहिर है ये शिरक है, लेकिन ज़रा गौर किया जाए तो यहाँ वहदत का लफ्ज़ आया, वाहिद का लफ्ज़ नहीं। वाह। तो ये नूर वहदत का टुकड़ा हमारा नबी, नबी करीम अलैहिस्सलाम ऐसे नूर हैं जो वहदत का टुकड़ा है। जिस तरह चांद का टुकड़ा हसीन को कहा जाता है, यकताए रोज़गार ये बेमिसल को कहा जाता है, तो इसी तरह सरकार नूर हैं और बेमिसाल है, इन जैसा कोई नहीं, एक ही पीस है जो सरकार जैसा है बस। और अहमद सईद काज़मी, ये हामिद सईद काज़मी जो हज का वजीर था, और इसमें अहमद सईद काज़मी, और ये बरेलवियों में जो बरेलवियों में इसको मकाम है ना, जैसे हम इमाम आले सुन्नत शेख फराज खान सफदर को मकाम देते हैं ना, इतना बड़ा मकाम बरेलवी इसको समझते हैं। अहमद सईद काज़मी इनके छोटे तबके का आदमी नहीं है, हाई लेवल का बंदा है। इसकी मकालात काज़मी उठा लें, जल्द 175 पे लिखता है कि नबी अलैहिस्सलाम की खिलकत नूर से है, मिट्टी से नहीं है। दूसरा हवाला आपने पेश किया है मकालात काज़मी में से इमाम अहले सुन्नत गज़ाली ज़मा सैयद अहमद सईद काज़मी शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का के हवाले से जो आपने पेश किया है, तो बददयानत क्योंकि हो आप तो बददयानत ही करनी है। और उसी मकालात काज़मी में आप मेराज वाला चैप्टर पढ़ो, उसको ज़रा गौर से, और देखो वहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत का वाज़ेह लफ्ज़ों में ज़िक्र मौजूद है कि नहीं। और जहाँ से आप पढ़ रहे हो वहाँ पर भी आप थोड़ा सा आगे पीछे पढ़ो ना, आपको लग पता जाएगा क्या लिखा हुआ है। शर्म नहीं आता आपको झूठ बोलते हुए? भाई देखे ना, एक है नूर की तख्लीक और एक है नबी करीम अलैहिस्सलाम के बशरी वजूद की तख्लीक। नबी करीम अलैहिस्सलाम के बशरी वजूद की तख्लीक मट्टी से है, और जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की नूरानियत तख्लीक है वो तो तब तख्लीक हुआ जब मट्टी थी नहीं। चूँकि नूर पहले तख्लीक हुआ है, मट्टी बाद में तख्लीक हुई है, तो उस नूर की तख्लीक में मट्टी शामिल नहीं है। ये गज़ाली ज़मा रहमतुल्लाह ताला अलैह के फरमान का मतलब है, जिसको समझने से आप जाहिल हो। अगर आप इसको समझने का शौक़ रखते हो तो ज़रा कान सेट करवा के ना अपना, और अपनी आँखों से ये गिड्डे शिड्डे उतार कर अपनी ख़ारिश ख़त्म करवा के आप अपने डैडी जान मौलवी अशरफ अली थानवी की नशरुत्तीब पढ़ लीजिए, कुछ ना कुछ आपको इफाका हो जाएगा। आगे आपने क्या गुल खिलाएं जी। कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, कहते हैं नूर नबी अलैहिस्सलाम कहा गया, कद
قد جاءکم قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق آپ کے پاس نور آ چکا ہے، تو پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، اللہ نے نور کہہ دیا۔ اور ہم کہتے ہیں نوروں و کتاب مبین، یہ پوری بات ہے، یہ قرآن کریم کی صفت بیان کی جا رہی ہے، نوروں و کتاب مبین۔ یہ بعضوں کا دوسرا چکر چڑھتے ہیں، نہیں بھائی مغایرت کے اوپر دلالت کرتی ہے واو اور ادھر ادھر۔ آسان جواب آپ کو سمجھاتا ہوں، علمی چکروں میں اگر آپ پڑھیں گے نا، علمی مشگافیوں میں، یہ واو عاطف ہے، معطوف، معطوف علیہ کیا ہوگا؟ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں جی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کی جو ترکیب ہے، یہ عطف معطوف والی واو عاطفہ اور عطف معطوف والی ترکیب ہے۔ کہتے ہیں یہ ترکیب نہیں، یہ جی اس کی جو نور کی تفسیر بیان ہو رہی ہے۔ مولوی صاحب قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین میں اگر واو تفسیریہ ہے اور نور کی تفسیر کتاب سے بیان ہو رہی ہے، تو معنی کیا بنتا ہے؟ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا اور وہ کتاب ہے، یہی معنی بنے گا نا۔ تو پھر بد دیانت آدمی مجھے بتا تو دوسرے مقام پر کیوں کہتا ہے کہ یہاں پر نور سے مراد نور ہدایت ہے؟ جبکہ اہل سنت والجماعت انبیاء کرام کو اعلیٰ درجے کا انسان مانتے ہیں اور نور ہدایت سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم میں جہاں بھی رسول اللہ کے لفظ نور آیا ہے تو اس سے مراد نور ہدایت ہے۔ ابھی سوال جواب جو آگے لکھیں گے نا تو اس میں آپ سمجھ جائیں گے نور ہدایت کا کیا معنی، یعنی ہدایت کی راہ دکھانے والا۔ او بھائی یہاں بقول تیرے واو تفسیریہ ہے اور نور کی تفسیر کتاب سے ہو رہی ہے، کتاب مبین سے ہو رہی ہے، تو پھر معنی تو یہ بنتا ہے کہ تمہارے پاس نور آیا اور وہ نور کیا ہے؟ روشن کتاب ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا تو یہاں ذکر ہی نہیں بقول تیرے، تو تجھے شرم نہیں آتی؟ تو جھوٹ بولتے ہوئے مولوی، اور تیرا یہ معنی کرنا کہ جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کے اندر نبی کریم علیہ السلام کو جو نور کہا جا رہا ہے وہ نور ہدایت ہے، نور حسی نہیں ہے۔ تیرا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ تو نے جو پہلے کہا ہے وہ تو نے بکواس کی ہے۔ تجھے بھی ماننا پڑ گیا ہے نور سے مراد نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے، جیسا کہ علماء ہمیشہ سے لکھتے ہیں۔ کیا سنی، کیا دیوبندی، کیا وہابی، کیا شیعہ، ہر دھڑے کے ہر جماعت کے مولوی صاحب نے لکھا ہے نور سے مراد نبی کریم علیہ السلام ہے، حتیٰ کہ تیرے پیو دادوں نے بھی لکھا ہے۔ تو تیرے تو کان اتنے خراب ہوئے پڑے ہیں، آنکھیں تیری اتنی میلی ہوئی پڑی ہیں کہ تجھے پڑھنے کی تو توفیق نہیں ہے۔ ادھر سے کہہ رہا ہے یہ عطف معطوف والی بات نہیں، یہ نور کی تفسیر بیان ہو رہی ہے۔ بھئی تفسیر اگر ہو رہی ہے جاہل آدمی، تو پھر تو کیوں کہتا ہے کہ یہاں پر نور ہدایت ہے؟ تو یہ کہنا پھر یہاں پر تو وہ تفسیر ہی ہے، جو نور ہے وہ کتاب ہے، نبی کریم علیہ السلام کی نورانیت کا ذکر ہی نہیں۔ پھر تجھے شرم نہیں آتی؟ تو بعد میں کہتا ہے کہ یہ جو ہے یہ نور ہدایت ہے، ادھر سے تو سرے سے انکار کر رہا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی نورانیت کا یہاں ذکر ہے ہی نہیں، اور ساتھ کہتا ہے کہ نور ہدایت ہے۔ اب بتا منافق آدمی، بد دیانت آدمی، تیری دو باتوں میں سے کون سی بات سچی ہے، کون سی بات جھوٹی ہے؟ نور ماننے والے اگر بشریت کے منکر ہیں تو تیرے ابے تھانوی پر کیا حکم لگے گا؟ وہ کہتا ہے کہ نبی خود نور اور قرآن ملا نور، نبی خود نور اور قرآن ملا نور، نہ ہو پھر کیوں مل کے نور علی نور۔ بتا اب تیرے ابے پر کیا حکم لگے گا؟ ٹائم نہیں اور میرا اس طرف ابھی رجحان بھی نہیں، وگرنہ میں نے پہلے کلپوں میں دلائل دیے ہوئے ہیں، اور دلائل کا سمندر اس پر کہ تیرے کس کس ابے نے نبی کریم علیہ السلام کو نور مانا ہے۔ اس وقت فقط آپ نے جو واحیات کی ہیں نا، جو جھوٹ بولے، ان کا جواب دینا مقصود ہے۔ ویسے اگر جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین میں نور سے مراد نبی پاک اور نبی پاک ہوں، اور نور سے مراد پھر نور ہدایت ہو، نور حسی نہ ہو، تو پھر نور ہدایت تو بھائی سیدھی راہ دکھانے والا، سیدھی راہ تو میں بھی دکھاتا ہوں۔ آپ کے گمان کے مطابق تو سیدھی راہ آپ بھی دکھاتے ہو، آپ کے استاد بھی آپ کے گمان کے مطابق سیدھی راہ دکھاتے ہیں، وگرنہ ہمیں پتہ ہے وہ کون سی راہ دکھاتے ہیں۔ سیدھی راہ تو کوئی بھی امتی دکھا سکتا ہے بھائی، نیت صادق ہو اس کی تو سیدھی راہ دکھا سکتا ہے۔ نبی پاک بھی نور ہدایت ہیں، میں اور آپ بھی نور ہدایت بن گئے کہ اس کی سیدھی راہ ہم بھی دکھاتے ہیں۔ تو جاہل آدمی مجھے بتا پھر نبی کریم علیہ السلام کا خاصہ کیا رہا؟ تو یہ جو اتنے اہتمام سے بیان کیا جا رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ایسا نور آیا، کیسا نور کہ اس جیسا تو ہر کوئی نور ہے بھائی، نور ہدایت تو میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں۔
تو پھر نبی کریم علیہ السلام کی کیا خاصیت رہی یہاں پر اگر نور ہدایت مراد ہے تو؟ یہ اس طرح سوال کرنا سیکھو، اللہ کے بارے میں کیا فتویٰ ہے جس نے بشر کہا ہے، جبرائیل کے بارے میں کیا فتویٰ ہے جو بشر کے لفظ لے کر آیا ہے، اور حضور کے بارے میں کیا فتویٰ ہے جو خود اپنے آپ کو فرما رہے ہیں، ان کے بارے میں پہلے فتویٰ بتا دو۔ فتویٰ پوچھ رہے بھی اللہ کے بارے میں کیا فتویٰ دو گے؟ اللہ نے بشر کہا، نبی پاک کے بارے میں کیا فتویٰ دو گے؟ نبی پاک نے بشر کہا۔ جبریل کے بارے میں کیا کہو گے؟ جبریل یہ آیتیں لے کر آئے، جبریل نے بشر کہا۔ اور جاہل آدمی یہ بات تب کر جب کوئی بندہ منکر ہو نبی کریم علیہ السلام کی بشریت کا، جھوٹے، شرم نہیں آتی تجھے بد دیانت آدمی؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے، تو پھر بھی کہتے کہ یہ بشر نہیں مانتے۔ لاکھ لعنت تیرے اس جھوٹ کے اوپر۔ سوال سکھا رہا ہے چھوٹے چھوٹے جاہلوں کو بٹھا کر، اپنی اوقات تو دیکھ، تجھے پتہ ہی نہیں اگلے کا عقیدہ کیا ہے، اور بھنڈ مراسی بن کے تو ٹوٹنے پڑے۔ جب بریلوی کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، قرآن نے کہہ دیا نور، آپ اسے کہو لکھ دو حضور نور ہے۔ جب یہ لکھ دینا نور ہے، اور اسے کہو دنیا میں ایک نور پیش کر دو جس کے باپ ہو، ایک نور پیش کر دو جس کی ماں ہو، ایک نور پیش کر دو جس کی اولاد ہو، ایک نور پیش کر دو جس کی بیٹیاں ہوں۔ رسول اللہ کی بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، والدہ بھی ہے، والد بھی ہے، خاندان بھی ہے۔ میں پوچھوں گا جبرائیل کی ولدیت کیا ہے، اسرائیل کی ولدیت کیا ہے، اسرافیل و میکائیل کی ولدیت کیا ہے، ہاروت و ماروت کی ولدیت کیا ہے، کرامن کاتبین کی ولدیت کیا ہے، منکر نکیر کی ولدیت کیا ہے؟ یہ نور ہے، ان کی ولدیت بتاؤ۔ حضور کی ولدیت ہے، ان کی امیت بتاؤ، نبی علیہ السلام کی امیت ہے، والدہ ہیں، کچھ تو بتاؤ نا۔ یعنی جبرائیل کا والد تو نہیں ہے، وہ نور ہے، حضور کے والد ہے، یہ نور کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام کے والد عبداللہ ہیں، والدہ آمنہ ہیں، دادا حضرت عبد المطلب جن کا لقب نام شیبۃ الحمد ہے، حضور پاک علیہ السلام کی دادی فاطمہ بنت اسد ہے، نبی علیہ السلام کی نانی حضرت برہ ہے، نانا نبی علیہ السلام کا وہب ہے، یہ پورا سلسلہ موجود ہے۔ تو جبرائیل کا نانا نانی دادا دادا ہے کوئی؟ کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ کیسا نور ہے؟ اس اعتراض کا جواب بریلویوں کے پاس نہیں ہے۔ ایک بات آپ ذہن میں رکھو، جب بریلوی کہنا حضور نور ہے، اسے کہو پھر حضور پاک کو ہاشمی مت کہا کرو، کہ ہاشمی قوم انسانوں کی ہے، نوروں کی نہیں ہے۔ ہاشمی مت کہا کرو، قریشی مت کہا کرو، قریشی اور ہاشمی ہونا یہ انسانوں کی قوم ہے، نوروں کی قوم نہیں ہے۔ ہم کھلے لفظوں میں کہتے ہیں اگر حضور نور ہے تو خاندان ختم، پھر خاندان نہیں ہے۔ اب جاہل آدمی کہہ رہے ہیں کہ ان سے لکھوا لو نور ہیں، اگر نور ہیں تو کوئی ایک نور ایسا بتاؤ جس کے والدین اور رشتہ دار ہوں۔ تو جبریل علیہ السلام نور ہیں، جبریل کا والد ہے، اسرائیل کا والد ہے، فلاں کا والد ہے، فلاں کا والد ہے۔ اگر نبی کریم علیہ السلام نور ہیں تو نبی پاک کی امی جان کیوں ہیں؟ سرکار کے چاچا جان، دادا جان، سرکار کے ساتھ رشتہ دار کیوں ہیں؟ تو نور کے کبھی والدین ہوئے، نور کے کبھی رشتہ دار ہوئے، نور کے کبھی بچے ہوئے۔ تو میں کہتا ہوں اگر نبی کریم علیہ السلام نور ہیں تو خاندان ختم۔ اوے جھوٹے، اوے بد دیانت آدمی، شرم کر، تجھے جھوٹ بولتے بولتے پتہ نہیں اب تیری داڑھی سفید ہو رہی ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ جھوٹ بولتا ہے، حیانو ہاتھ مار، قبر میں جانا ہے، مرنے، اللہ کو جواب دینا پڑے گا ان جھوٹوں کا جو تو جھوٹ بول بول کر امت کو آپس میں لڑوانے کے چکر میں ہر وقت رہتا ہے، اپنے استادوں کی طرح، اپنے بزرگوں کی طرح۔ اور سن لے، جو نرا نور ہوگا اس کے ماں باپ نہیں ہوں گے، جو نرا نور ہوگا اس کی اولاد نہیں ہوگی، جو نرا نور ہوگا اس کا کنبہ نہیں ہوگا، اور جو نور بھی ہو، بشر بھی ہو، تو باعتبار بشریت اس کے والدین بھی ہوگے، اس کا کنبہ بھی ہوگا، اس کا خاندان بھی ہوگا۔ ہم نبی کریم علیہ السلام کو نور بھی مانتے ہیں، بشر بھی مانتے ہیں۔ جب تک سرکار نور تھے کوئی کنبہ نہیں تھا، کوئی خاندان نہیں تھا، کوئی والدین، کوئی قبیلہ، کوئی چیز نہیں تھی۔ جب سرکار اس نور کے ساتھ بشری لباس پہن کر دنیا میں تشریف لائے ہیں تو اب سرکار کے والدین بھی ہیں، سرکار کا کنبہ بھی ہے، سرکار کی اولاد بھی ہے، سرکار کا خاندان بھی۔